बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश सानिया 9 मई, आपको याद होगा ना, वो इमरान खान साहब वाला पीटीआई वाला, उसको दोहराने की तैयारी, और मुल्क में फसादात और शिया सुन्नी के नाम पर ईरान की जंग को शेल्टर बना के, बहाना बना के फ़ौज की आला कमान के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी, अब्यूसिव लैंग्वेज, ये सब क्यों हो रहा है? अचानक ये क्यों शुरू हो गया है? ये जो मामलात हुए ना, और जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उस सारी चीज़ों पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। और उसके अलावा हाँ, ईरान जो है वो जवाब दे रहा है। मतलब वो उसने बता दिया कि पूरा यूरोप उसके उस पर है, हिट लिस्ट पर या उसके टारगेट पर है, वो उसकी अप्रोच में है, वो टारगेट कर सकता है। 4000 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल जो इस्तेमाल हुए हैं, वो बड़े खौफनाक चीज़ है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। और अमेरिका ने जो बड़ा हमला कर दिया नेतन्स पर, जो एटमी तनसीबात पर, उसके बाद और ये ईरान का मुसलसल अपनी ताकत का मुजाहरा करना, मुझे लगता है कि अब ये जंग जो है, आज हफ्ते का रोज़ है, पीर तक इंशाल्लाह, जो मैं अगर अपना एनालिसिस करूँ ना, तो पीर की शाम तक जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए जंग। मैं उसकी वजह बता दूंगा क्यों है। और जनाब, पाकिस्तान में जो जंग चल रही है वो खैर उसी से लिंक होगा जो बगावत की मैं बात कर रहा हूँ। खान साहब के बेटों से बात तो हो गई है, लेकिन बेटों की अम्मा यानी जमाइमा ने बेटों के ना आने की वजह भी बता दी है, जो हम पहले कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने ऑन कर लिया है कि हाँ यही वजह है। वो क्या वजह है? और नमाज नहीं पढ़ सके खान साहब। क्यों नहीं पढ़ सके? वैसे तो जब वो जेल में नहीं थे, बल्कि वज़ीर आज़म थे, तब भी 11:30-12 बजे पढ़ने जाते थे। लेकिन आज क्यों नहीं पढ़ सके नमाज ईद? वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल की जो अहले तशय्यो उलमा के साथ गुफ्तगू हुई, एक तवील 1 घंटे से ज़्यादा की उनकी बातचीत थी, उस पर बड़ा शोर व गुल मचा हुआ है। कुछ उलमा हज़रात, ज़ाहिर है वो अहले तशय्यो साइड से जो है वो इसको बड़ा मिसयूज़ करके कोट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी सामने आई है कि उस अफ्तारी के बाद, अफ्तारी की उन्होंने, और वो अफ्तारी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहले तशय्यो हज़रात के साथ 10 मिनट का गैप होता है तो उनके साथ की, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर उनके साथ रहे, खाना भी खाया, नमाज अदा की, जो उनके खुद शिया उलमा कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ नमाज पढ़ी। यानी वो अहले तशय्यो, ज़ाहिर है जब वो अहले तशय्यो सारे थे तो उन्हीं ने इमामत कराई होगी, उन्होंने पढ़ाई, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके साथ शामिल थे। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो फ़िरका परस्ती है या उन्हें कोई डिस्टेंस है उनका। वो उनके जो शख्स उनके साथ नमाज पढ़ रहा है, जो शख्स उनके साथ बात कर रहा है, फिर जो उन्होंने खामनाई, जो है आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से ज़िक्र किया, जो चीज़ें कि खामनाई साहब ने कहा कि मैं भी अली का बेटा हूँ और आप भी अली के बेटे हैं। मतलब आप मामला देखें कि किस पोजीशन पर है। फिर उसके बाद ये मुलाकात होने तक चले, जब जंग शुरू हुई थी, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की खबर आई, तब तक तो चीज़ें क्लियर नहीं ना थी। लोगों को शायद ये ख्याल ना हो कि पाकिस्तान किस हद तक उनकी मदद कर रहा है, या पाकिस्तान के किरदार से वो किस हद तक मुतमईन है ईरान। अब तो बड़ा ओपन हो चुका है ना। पहले यूएन में, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा ने जो उर्दू में ट्वीट किया, वो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान से वो खुश हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का। और ये शरपसंद लोग जो है उसको एक मनफी रूप देकर मुल्क में इंतशार और दहशतगर्दी और फसाद चाहते हैं सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है उनका। और वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद जो खबरें आनी शुरू हुई कि जनाब वो हमें कहा गया, 2-3 चीज़ें बताएगी ना, कि जिन लोगों ने हमले किए हैं स्कर्दू में और गिलगित में, जीबी के हवाले से ख़ास तौर पे था। मैं तो कहता हूँ इवन कराची कॉन्सुलेट पर भी जो हुए, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और शायद ये बात हुई कि फ़ौजी अदालतों में उनका केस चलेगा। मुझे नहीं पता आर्मी चीफ ने ये वहाँ वाकई कहा हो या ना कहा हो, लेकिन ये कोर्ट हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये क्यों ना हो। वो लोग मतलब जो उन्होंने हरकतें की हैं गिलगित में, हम तो इसलिए नहीं करते कि फिर वही बात है कि हम नहीं चाहते कि इंतशार फैले, नफ़रतें फैले और लड़ाई झगड़े हो। मैं इसलिए फिर नहीं उसको कोट करना चाहता। वो इन तमाम उलमा को, ये जो तकरीरें कर रहे हैं आज, ये मजलूम बनने के ड्रामा जो कर रहे हैं इस केस में, वो उन्हें सबको पता है कि वहाँ क्या हुआ है, जीबी में इन लोगों ने क्या किया है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि वो शरारत करने वाले जो लोग हैं
وہ اہل تشیع نہ ہوں، ان میں کوئی شدت پسند، کوئی دہشت گرد، کوئی ہمارے دشمن کہیں نہ کہیں سے اور شامل ہو گئے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ پکڑے جائیں گے، جب ان کو عدالتوں میں لایا جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اور وہ پھر کسی بھی فرقے سے ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، وہ پنجابی ہوں، وہ سندھی ہوں، وہ بلوچی ہوں، وہ ادھر کے ہوں، پٹھان ہوں، جو بھی ہوں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر جناب کے جو فوجی تنصیبات کی طرف بڑھیں گے، ان کو نشانہ بنائے۔ بھئی کیوں نہ کیا جائے؟ مجھے دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دیں، ابھی ہم ایران کی بات کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ آگے جاؤں گا، ان کی ایٹمی تنصیبات تھیں نیتنز میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگ وہاں اٹھتے ایک گروپ اور جا کے نیتنز پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جہاں پر ان کی جوہری صلاحیت کا وہ مرکز ہے، بنا رہے ہیں یا جیسے بھی اس کو پہ کام کر رہے ہیں، یا اور کسی ان کا کوئی اور جو فوجی اڈا ہو، یا جہاں ویپنز ہوں، یا جہاں فوجی ٹھہرے ہوئے ہوں، کوئی اس پہ جا کے احتجاج کرنے کے لیے اس پر بڑھ جائے، ڈنڈے اٹھا کے اور پتھر اٹھا کے، اور یہ پہلے واقعہ ہو چکا ہو، جو لوگوں نے حشر کیا ہو کہ وہاں آگ لگا دیں، لوگوں کو مارے ہو، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بڑے سکون سے آگے جانے دینا تھا؟ نہیں ممکن۔ یہ ان کا حل یہی ہونا تھا کہ ان کو وہاں پہ شوٹ کر دینا تھا ایرانی گارڈز نے، ایرانی فوجیوں نے۔ اچھا، یہاں پہ جو ان کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ جہاں مرضی ہم جا کے احتجاج کریں گے، بھئی کیسے ممکن ہے؟ احتجاج کریں، آپ سڑک پر آئیں، کسی بڑی سڑک پر، کسی پارک میں، کسی گراؤنڈ میں آپ احتجاج کریں۔ دنیا بھر میں احتجاج ہوئے ہیں، بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، ہم بھی، اور تمام اہل سنت اس بارے میں، تمام پاکستانی، میں تو اس میں یہ تفریق ہی نہیں کرتا، اہل تشیع یا اہل سنت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تمام پاکستانی میجورٹی کیس میں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ غلط حملہ ہوا ہے جو ایران پر ہوا ہے، اور سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کوئی اس حملے کے حق میں نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، کہیں نہیں ہے کوئی ایسی گنجائش۔ پھر کیا پرابلم ہے ان لوگوں کو؟ اور اب جو اچھا پھر یہ کہ جی یہ آرمی چیف نے یہ بات کیوں کی؟ آرمی چیف نے یہ بات اس لیے کی کہ میں پھر دہرا دوں، میں نے کل بھی بات کی تھی، سینٹ میں جو ہے علامہ ناصر عباس ہیں، جو ان کے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کا اور کچھ اور علماء کے جو ہم نے بیانات سنے، وہ یہ تھے کہ اگر پاکستان نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، لا حول ولا قوت۔ مطلب یہ ان لوگوں کی مجال کیسے ہوتی ہے یہ بات کرنے کی؟ میں پہلے دن سے، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، ایک بات بڑی کلیئر ہے، اس جنگ سے پہلے بھی ہمیشہ، ہم کسی جنگ کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی پہ حملہ کرے، لیکن اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ کبھی برا وقت آیا، کسی نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوا، پاکستان کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی، تو پھر اگر ہم انڈیا پر اٹیک کر سکتے ہیں، جو کہ ہوا ہے ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے، مئی کی بات ہے، تو پھر کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا ہم سے 10 گنا بڑی فوجی طاقت اور ایٹمی طاقت ہے، اگر اس پہ پاکستان اٹیک کر سکتا ہے تو پھر باقی ملک تو بھول جائیں کہ یہ ایسا کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح ہوگا اگر پاکستان کے خلاف کوئی کام ہوا، تو پھر جو پاکستان میں ہے پاکستانی، پھر وہ ہے جو پھر پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور مجھے اب افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جمعے کے خطبوں میں ہوا، اور آج جو عید کے خطبے میں کچھ خبریں آ رہی تھیں، پھر وہ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی، پہلے تو پتہ چلا شاید پارا چنار سے ہے، لیکن پھر ایک امامیہ عیدگاہ سکردو کی علامہ شیخ جواد صاحب کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، اور اس ویڈیو کے مطابق جو میں نے دیکھی ہے، وہ جو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ہم تیار کرتے ہیں فوج میں لانے کے لیے۔ ویسے تو سوری، کوئی نہیں کرتا، یہ فوج خود کرتی ہے، وہ کاکول سے اور دیگر جو اکیڈمیز ہیں، جہاں جو بھی ایک سیٹ اپ ہے اس کے مطابق تیار ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں کرتا۔ فوج کے لیے تیاری وہاں پر ہوتی ہے، ہاں گھر سے جو بھیجتے ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم اور ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں فوج میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ تو ایک ٹینیور ختم کر کے چلے جائیں گے، لیکن ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ آپ نے محاذوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے جوانوں کو صدمہ پہنچایا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے جو سب سے خوفناک کام کیا ہے، یہ بات کر کے کہ جوانوں کو صدمہ پہنچایا، اور یہ کہہ کے کہ 8 لاکھ فوج میں سے 3.5 لاکھ اہل تشیع ہیں۔ اب سوچیں یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ وہ کوشش جو عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کرتی رہی تھی کہ فوج میں ہمارے سارے جاننے والے ہیں، ہمارے سارے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے فینز ہیں، اور وہ کچھ بھی کر دیں گے، الٹا دیں گے سب کچھ، یہ حرکت اب یہ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے اور کس لیول پہ ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، لیکن کیا جو اہل تشیع سائڈ کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں، کیا ان کے لیے یہ الارمنگ نہیں ہے
کیا انہیں اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ فوج میں بھرتی کے لیے کیا آئندہ سے یہ لائلٹی کے لیے ان کے جو فرقہ ہے، جو ان کا نظریاتی وہ بھی چیک کرنا چاہیے، وہ بھی اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ جب یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بڑی کلیئر کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ ساتھ ہی دوسرا شور مچا رہے ہیں، مثلا میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانیت کا درس نہ دیں۔ بھی کیوں نہ دیں پاکستانیت کا درس؟ پاکستانیت کا درس اس وقت دینا پڑا ہے جب آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ۔ مطلب یہ مجال کیسے ہوتی ہے آپ لوگوں کی یہ بات کرنے کی؟ تو پھر پاکستانیت کا درس کیوں نہ دیا جائے؟ اور یہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ بجائے پکڑ دھکڑ کرنے کے باقاعدہ مطلب پکڑ کے پھینٹی لگائی جاتی، اس کے بجائے آپ کو درس دیا جا رہا ہے، بلا کے بٹھا کے افطاری پہ کھانا کھلا کے آپ کے ساتھ آپ کی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم نے پاکستان کے لیے جینا مرنا ہے۔ اس سے آسان بات تو کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی فون آیا تھا لیکن میں اس لیے نہیں گیا کہ جو نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ اور وہ تو فلانا تو ٹمکنا۔ تو حضور آپ کے خیال میں پھر جو گئے ہیں، جتنے اہل تشیع رہنما جتنے بھی گئے ہیں، وہ سارے نیتن یاہو کے دوستوں سے ملنے گئے تھے؟ تو پھر آپ اپنے علماء کو گالیاں نکال رہے ہیں نا بیسیکلی۔ تو اگر آپ خود ماشاءاللہ اتنے بڑے سمجھدار اور اتنی غیرت اور ہمت والے ہیں کہ آپ وہاں نہیں گئے، تو وہ جو گئے ہیں وہ سارے تو پھر نیتن یاہو کے دوستوں سے ملنے چلے گئے آپ کے بقول۔ شرم نہیں آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے؟ پھر ایک اور صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جس طرح مکہ اور مدینہ ہمارے وہ مذہبی مقامات ہیں، اسی طرح مشہد، نجف، کربلا اور قم یہ بھی ہمارے لیے مذہبی حرمت والے اور اہمیت والے مقامات ہیں۔ اوبویسلی شور، ہمارے لیے بھی اسی طرح سے یہ محترم ہے ساری چیزیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ قابل احترام ہے۔ لیکن پاکستان، پھر وہی بات، جب مقابلہ پاکستان میں کہیں آ جائے گا تو پھر پاکستان سب سے پہلے ہوگا۔ وہ مطلب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں زیرو ٹالرنس، کوئی چکر ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور بات، ممکن نہیں ہے اور کوئی بات، بس وہ باقی باتیں اس کے بعد اگلی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا ایسا بنا ہے، ادروائز یہ نہیں ہونا تھا۔ اور وہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اصل میں تو وہ پی ٹی آئی والی کوشش ہے نا، جس طرح انہوں نے 9 مئی کو کی تھی، یہ کچھ شرپسند کہیں نہ کہیں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں ملک میں ایک تو فوج میں پھوٹ پڑ جائے کسی بھی طرح سے، وہ پی ٹی آئی کے لیول پہ نہیں کر سکے، اب وہ یہ والا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ ملک میں فساد چاہتے ہیں، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ تو میرے خیال میں آرمی چیف جتنا کلیئر ہیڈڈ تھے نا، جتنا انہوں نے صاف طرح سے جواب دیا ہے، وہ پھر اس کے بعد پھر ایکشن بھی اسی طرح سے کلیئر ہیڈڈ ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، یا یوں کہ میری خواہش ہے کہ پھر بڑا کلیئر ہیڈڈ ایکشن ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کے خلاف ہے نا، وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں ہے، اتنی تو کم از کم ہونی چاہیے نا۔ وہ رچرڈ آرمٹیج نے جو مشرف کو پوچھا تھا، وہ تو کہانی کچھ اور تھی نا، لیکن جب میں اپنے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں تو پھر یہ بڑی کلیئر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کا بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب بھی ایک وہ ہے ہمارے ملک میں وجہ تنازع، ایک مفت کا اپنے ولو جو ہے نا کباب میں ہڈی بدے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں اس میں ہڈی کا کیا رول ہے یا جو بھی ہے، بہرحال ان کا قید جو کہ ایک ظاہر عدالتی پروسیس ہے، اور اچھا اس میں ہمارے عدالتی نظام میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ ٹھیک کر لیتے جب وہ خود حکومت میں رہے، 3.5 سال نہیں کیا، ابھی بھی ایسے رہے گا، آئندہ آنے والوں کے لیے بھی یہی والا سسٹم چلنا ہے، تو اس لیے یہ تو ایسے ہی چلنا ہے۔ تو اس میں انہیں ہوئی ہے سزا۔ ان کے بیٹے جناب دنیا بھر میں شور میں چاہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں جانے دے رہے اور ہماری بات نہیں کراتے۔ تو آج خبر یہ آئی ہے کہ ان کے بیٹوں سے کوئی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ ان کی بات کرا دی ہے قاسم اور سلمان سے۔ چلے بہت اچھی بات ہے، بات کرا دی ہے، لیکن اچھا ادھر سے کوئی ورژن نہیں آیا کہ اس میں بات میں ہوا کیا ہے۔ ایک تو یہ بھی بڑا نا وہ ہے ٹرکی سی بات ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اسی میں 2 روز قبل جمائمہ صاحبہ نے ان بچوں کی اماں عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے ان کو ویزا نہیں ملا۔ عطا تارڑ نے ایک ٹویٹ کیا تھا نا تو ویزے کے حوالے سے کہ وہ نائکوپ پر آ جائیں، تو ان کا ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ حکومت اس لیے چاہتی ہے وہ نائکوپ پر آ جائیں تاکہ جب وہ نائکوپ پر آئیں گے تو انہیں برٹش سٹیزن کے ناطے جو پروٹیکشن ملنی ہے وہ نہیں ملے گی، اور اگر حکومت چاہے تو انہیں گرفتار کر سکتی ہے۔ اب آپ صرف ایک پوائنٹ پہ غور کریں،
جمائمہ اور بچے پٹتے ہیں کہ ہمارے ابا کو جناب، بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کو وہ سزائے موت کی کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے، کال کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے، اور قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بڑے برے حالات ہیں، آنکھ کا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، فلاں تو یہ تو وہ تو سب کچھ، ابا کو ملنا ہے۔ انہیں ابا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کا پہلا پرپس کیا ہے کہ ہم سیکیور ہوں، ہم بطور برطانوی شہری آئیں تاکہ کوئی ہمیں ہاتھ نہ لگا سکے۔ محترمہ نے بھی یہی بتایا، انہیں محترمہ کو اپنے بچوں کے ابا کی فکر نہیں ہے، انہیں یہ ایشو ہے کہ ان کے بچے محفوظ رہنے چاہیے، انہیں کوئی ہاتھ نہ لگا دے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اتنے پروٹیکشن میں رہنا ہے تو وہاں رہے، پھر یہاں آ کر کیا کرنا آپ نے؟ پاکستان تو آپ کے میاں صاحب کے دور میں، یعنی عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی طرح کا تھا، تب بھی لوگوں سے ہی کچھ ہو رہا تھا، لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے تھے۔ بعد میں خان صاحب کہتے تھے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون جیل میں اور کس پہ فائرنگ ہو گئی ہے، کس کو گولی لگ گئی ہے، وہ تو صاف ہی، انہیں تو ان کی بیگم جمائمہ صاحبہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو تیسری بیگم تھی بشرا بی بی، جو ان کے ساتھ تھیں اس وقت، ابھی بھی خیر بی بی جیل میں ہی ہے، وہ انہیں بتاتی تھی کہ حضور آپ پرائم منسٹر ہیں۔ خان صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے خود بیٹھ کر بتایا ہوا ہے، تو ملک میں کیا ہو رہا تھا نہیں پتا تھا۔ تو ان کے بچوں نے اگر ابا کو ملنے کا شوق ہے، حکومت کو وزٹ دینے چاہیے، تمام اپلیکنٹس کو جو اپلائی کرتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر کے، لیکن جن کے پاس نائکوپ ہے اس پہ آ جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں ابھی ان کے پاس ہے نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ انہوں نے نہیں بتایا کیوں نہیں ہے، لیکن یہ ان کی پھپھو نے بتایا ہوا ہے، اور پھپھو نے یہ بتایا تھا کہ ایک کا گم ہو گیا ہے، اور انہوں نے پوچھا دوسرے کا، تو ان کا وہ دوسرے کا مل نہیں رہا۔ اچھا ان میں کیا فرق ہے گم ہو گیا میں اور مل نہیں رہا میں؟ یہ مجھے نہیں پتا، وہ پھپھو بہتر جانتی ہوں گی یا بچے جانتے ہوں گے۔ تو یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، یہ اسی طرح سے چلتی رہنی ہیں۔ اور خان صاحب آج عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، سیکیورٹی ایشو ظاہر ہے وہ تھا، تو یہ کہ وہاں جب سارے قیدیوں کے ساتھ ہوں گے تو سیکیورٹی ایشو تو رہے گا، اور خان صاحب کے حوالے سے میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا کیئر کرنی چاہیے۔ کوئی خدا نہ خواستہ چھوٹا موٹا مس ہیپ ہو گیا تو وہ بڑی مصیبت بنے گی لوگوں کے لیے، کیونکہ دوسری طرف سے جو پروپیگنڈا بریگیڈ ہے نا، انہوں نے تو وہ مطلب آپ سوچیں کہ زمین آسمان الٹ دینا ہے انہوں نے تو اپنے میڈیا کے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور پوری دنیا میں کیمپیننگ کرتے پھر نا۔ اس لیے ٹھیک ہے حکومت کا فیصلہ، سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ویسے خان صاحب کا نماز پڑھنی چاہیے، ہر انسان کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو 11:30 12 بجے نماز پڑھنے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں 11:30 12 بجے ہوتی ہو، مجھے تو نہیں پتہ، میں نے آج تک نہیں سنا۔ تو خان صاحب نے پڑھی تھی، اور وہ اس لیے پتہ چل گیا تھا کہ پیچھے جو گھڑی لگی ہوئی تھی اس میں ٹائم آ رہا تھا، تو اس سے اگلے سال پھر جب نماز عید ہوئی، اگلی عید پر جب نماز ہوئی تو وہاں سے گھڑی اتار دی گئی تھی تاکہ ٹائم نہ پتہ چلے۔ نہیں ہو سکتا نا، بندہ مصروف بہت تھے، وزیر اعظم تھے، مصروف ہوتے تھے، تو اس لیے نہیں اٹھ سکتے ہوں گے، تو اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ لیکن خیر یہ جو سارے جھگڑے کی میں بات کر رہا تھا شیعہ علماء کے حوالے سے، وہ جو ایران کو بیس بنا کر کر رہے ہیں، ہم ایران کے ساتھ ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ ہے، ایران کی حکومت پاکستان کے رول سے خوش ہے، ایران بھرپور جواب دے رہا ہے۔ ایران نے جو اس پہ جزیرے پہ حملہ کیا نا، جو یو کے اور یو ایس کا وہ مشترکہ فوجی اڈا تھا، 4000 کلومیٹر تک کی رینج کا میزائل وہاں پہنچ گیا ہے۔ اچھا جس طرح F-35 کو ٹچ کر جانا، اس کو لاک کر کے ٹارگٹ کر کے فائر کر دینا، یہ کمال تھا۔ اسی طرح 4000 کلومیٹر پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا یورپ ان کی رینج میں آتا ہے، صرف مڈل ایسٹ نہیں ہے۔ تو امریکہ کے لیے پریشانی کی بات ہے، امریکہ نے بڑا حملہ کیا نیتنز پہ، جو ان کی جوہری صلاحیت کی تنصیبات ہیں۔ گزشتہ سال جون میں بھی وہاں پر حملے کرنے کے بعد امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم نے اس کی وہ جوہری صلاحیت ختم کر دی ہے، لیکن اب وہ دوبارہ وہاں حملہ کیا ہے۔ ایران نے ظاہر اس کی مذمت کی ہے، عالمی جو ادارے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں تابکاری پھیلنے کا خطرات تو نہیں ہے۔ خوفناک چیز ہوتی ہے یہ، باقاعدہ ایک خوفناک چیز ہے، بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا، صدر ٹرمپ کا بھی ٹویٹ آیا لاسٹ، اس کے مطابق اب وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور اپنے ٹارگٹس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اٹیک جو ہے، یہ جو ان کی جوہری تنصیبات نیتنز پہ جو اٹیک ہوا ہے، یہ ایک بڑا ایکسکیوز دے سکتا ہے، فیس سیونگ دے سکتا ہے ٹرمپ کو، کہ لیں جی ہم نے یہ بڑا اٹیک کر لیا اور ہم نے ان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے اور ہم نے ٹارگٹس پورے کر لیے، اب ہم جا رہے ہیں۔ کیونکہ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے آج روس نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ایران کے، تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ چائنا کے حوالے سے پہلے ہی سرگوشیاں ہیں کہ ٹیکنالوجی اور جب بات ہوتی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سپورٹ، اور آپ چلیں یوں سمجھ لیں کہ اگر پاکستان سپورٹ کر رہا ہے ایران کو، تو سمجھیں پھر چائنا اور پاکستان کی بہت کلوز دوستی ہے تو کچھ سمجھیں نا،
تو یہ تو بہت وہ جو نا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ چیزیں چل ہی رہی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس خطے میں خاص طور پر چائنا کا رول بڑھ رہا ہے، اور اس جنگ کے بعد یہ رول بڑا واضح نظر آئے گا دنیا کو. یہ جو نیا بلاک اور نیو ورلڈ آرڈر ہے نا، اس میں یہ باقاعدہ نظر آیا کرے گا یہ رول. تو یہ سارے اسپیکٹس جو ہے نا، اور آج کا اٹیک وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے. 2 دن کی بات ہے تقریباً، آپ سمجھے 48 گھنٹے کی بات ہے. اس میں امریکہ یہ اعلان کر کے یہاں سے اپنی جان چھڑا کے نکلے گا، ورنہ پھر جو پیٹرول کی قیمتیں جس طرح سے بڑھنی ہیں، اور جو دوست ممالک ساتھ نہیں آ رہے ہیں، اور بار بار اٹیک ہوئے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے، جو ابھی امریکہ خود پھنس جائے گا. تو اس کے لیے یہ بہترین فیس سیونگ ہے کہ یوں کر کے نکل جائیں اور اعلان کر دیں کہ ہم جیت گئے بس. میڈیا ان کے پاس ہے، انٹرنیشنل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کرنا ہے کہ جیت گئے، مبارکبادیں آنی شروع ہو جانی ہیں، اور بس ٹھیک ہے، تو جنگ اپنے اختتام کو پہنچ سکتی ہے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.